अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरन मिनहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व स्वहाबिहि बारिक वसल्लम। लास्ट हमने पढ़ी है जी आयत नंबर 180 का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा था और वही हमारी आयत चल रही है। एक मरतबा तर्जुमा सारा पढ़ लेते हैं और फिर इसकी तफसीर की तरफ आते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और जो लोग इस माल और दौलत में से देने में बुखल करते हैं जो अल्लाह ने इन्हें अपने फजल से अता किया है, वो हरगिज इस बुखल को अपने हक में बेहतर ख्याल ना करें, बल्कि ये इनके हक में बुरा है। अन करीब रोज़े क़यामत इन्हें गले में इसी माल का तोक पहना दिया जाएगा जिसमें वो बुखल करते होंगे, और अल्लाह ही आसमान और ज़मीन का वारिस है। यानी जैसे अब मालिक है ऐसे ही तुम्हारे सब के मर जाने के बाद भी वही मालिक रहेगा, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से आगाह है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू दाऊद की हदीस पाक है जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए फरमाया, तंग दिली करने से बचो, क्योंकि तुमसे पहले लोग तंग दिली की वजह से हलाक हो गए। इस तंग दिली ने इनको बुखल करने का हुक्म दिया तो उन्होंने बुखल किया, और इस तंग दिली ने इनको कता तल्लकी करने का हुक्म दिया तो उन्होंने कता तल्लुक किया, और इस तंग दिली ने इनको झूठ बोलने का हुक्म दिया तो उन्होंने झूठ बोला। हज़रत अस्मा बिन्नते अबू बकर रदिल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करती हैं, ये भी अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास सिर्फ वही माल है जो जुबैर ने अपने घर में रखा है, क्या मैं इसमें से दिया करूं? आपने फरमाया, दिया करो, और थैली का मुंह बंद करके ना रखो वरना तुम पर भी बंदिश कर दी जाएगी। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि उन्होंने मसाकीन या सदका को गिनने का जिक्र किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिया करो और गिना ना करो वरना तुम्हें भी गिन कर दिया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान का बदतरीन खुल्क घबराहट पैदा करने वाला बुखल है, यानी किसी को देने से दिल घबराता हो, और बेशर्मी वाली बुज़दिली है। सूरह अल माइदा की आयत नंबर अल माइदा की आयत नंबर 105, तुम सिर्फ अपनी जानों की फिक्र करो कि क्या तफसीर करते हो। उन्होंने कहा, मैंने इस आयत के बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछा तो आपने फरमाया, नेकी का हुक्म दो और बुराई से मना करो, यहाँ तक कि तुम जब ये देखो कि बुखल करने की पैरवी की जा रही है और ख्वाहिशात की पैरवी की जा रही है और दुनिया को तरजीह दी जा रही है और राय रखने वाले अपनी राय को अच्छा समझ रहा है, तो तुम सिर्फ अपनी जान की फिक्र करो और आवाम को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे बाद सब्र के अय्याम होंगे। इनमें सब्र करना अंगारों को पकड़ने के बराबर होगा, और इन अय्याम में नेक अमल करने वाले को 50 आदमियों के नेक अमल का अजर मिलेगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये भी अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक थी। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान में 2 खसलतें जमा नहीं होती, बुखल और बदखुल्की।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دھوکہ دینے والا، احسان جتانے والا اور بخیل، یہ تینوں جنت میں داخل نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے اچھے لوگ تمہارے حاکم ہوں اور تمہارے مالدار لوگ سخی ہوں اور تمہارے باہمی امور مشاورت سے ہوں تو زمین کے اوپر رہنا تمہارے لیے زمین کے نیچے دفن ہونے سے بہتر ہے، اور جب تمہارے بدترین لوگ تمہارے حاکم ہوں اور تمہارے مالدار لوگ بخیل ہوں، یعنی بخل کرتے ہوں، کنجوسی کرتے ہوں، اور تمہارے امور تمہاری عورتوں کے سپرد ہوں تو زمین کے نیچے دفن ہونا تمہارے لیے زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جامع صحیح کی یہ حدیث پاک تھی۔ سنن نسائی میں حکم آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ عرض کیا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور بخل کرنا اور ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا، پاک دامن اور مومن بھولی بھالی عورتوں کو تہمت لگانا، یہ سب گناہ ہے۔ 7 ہلاک کر دینے والی یہ چیزیں ہیں۔ اللہ معاف فرما دے اور محفوظ رکھے۔ حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے کے پیٹ میں، آپ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کسی بندے کے پیٹ میں اللہ کی راہ میں غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتا، یعنی ایک طرف تو وہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہو اور اس کا غبار اس کے اندر داخل ہوتا ہو تو ایسا شخص جو ہے جہنم کا سامنا نہیں کرے گا، اور اسی طرح کسی بندے کے دل میں ایمان اور بخل بھی اکٹھا جمع نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایمان والا ہو اور اس کے سینے میں جو ہے بخل پیدا ہو اور وہ بخل کا مرتکب ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر یا عصر پڑھ رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو پکڑنے لگے، پھر آپ پیچھے ہٹے اور لوگ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ نے نماز میں ایک کام کیا جو آپ پہلے نہیں کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا مجھ پر جنت پیش کی گئی تھی، اس میں چمک اور تر و تازگی تھی، میں نے تمہارے پاس لانے کے لیے انگوروں کا ایک گچھا پکڑا تو میرے اور اس کے درمیان ایک چیز حائل کر دی گئی، اگر میں اس کو لے آتا تو اس کو آسمان اور زمین کے درمیان کھایا جاتا اور اس میں کچھ کمی نہ ہوتی۔ پھر میرے سامنے دوزخ پیش کی گئی، جب میں نے اس کی تپش دیکھی تو میں اس سے پیچھے ہٹا اور میں نے دوزخ میں ان عورتوں کو دیکھا جن کو کوئی راز بتایا جاتا تو وہ اس کو افشا کر دیتی، ان سے سوال کیا جاتا تو وہ بخل کرتی، جب وہ خود سوال کرتی تو گڑ گڑا کر کرتی، اگر ان کو کچھ دیا جاتا تو اس کا شکر ادا نہ کرتی۔ اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ پاک محفوظ فرما دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے گنہگار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو ضائع کر دے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم اگر تو خرچ کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے اور اگر تو بخل کرے تو یہ تیرے لیے بدتر ہے، اور قدر ضروری پر تجھے ملامت نہیں کی جائے گی، اور اپنے اہل عیال سے ابتدا کر اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جو پیچھے بھی حدیث ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اپنے اہل عیال کو ضائع کر دے، اس سے بھی مراد یہی ہے کہ اپنے اہل عیال کے لیے بخل سے کام لے اور جو ان کی ضروریات زندگی ہیں وہ ان کو پورا نہ کرے، اس کے لیے خرچ نہ کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن کامل نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوک سے کروٹیں بدل رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن کبریٰ میں کہ جس شخص کا غلام اس کے پاس جائے اور اس سے کسی فالتو چیز کا سوال کرے اور وہ اس کو نہ دے
تو قیامت کے دن وہ فالتو چیز جس سے اس نے منع کیا تھا ایک گنجا سانپ بن کر اس کو اپنے جبڑوں سے چبائے گی۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ قتادہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ حضرت سلیمان نبی جو تھے وہ فرماتے تھے کہ جب تم پیٹ بھر جائے تمہارا تو بھوکے کو یاد کرو، اور جب تم غنی ہو تو فقراء کو یاد کرو۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جا کر اس سے کسی فاضل چیز کا سوال کرے جو اس کو اللہ نے دی ہے اور وہ اس کو دینے سے بخل کرے تو وہ چیز قیامت کے دن آگ کا سانپ بن کر اس کے گلے میں توق بن جائے گی اور اس کے جبڑوں اور اس کو اپنے جبڑوں سے چبائے گی۔ پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ۔ ابھی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180، اسی آیت کو پھر آپ نے تلاوت کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا مال ایک سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کے سر کو کھوکھلا کر دے گا اور کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس کے ساتھ تو نے بخل کیا تھا، پھر اس کی گردن پر لپٹ جائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اپنے رشتہ داروں کو اس کا حق دینے سے منع کرے، جو اللہ نے اس کے مال میں ان کا حق رکھا ہوا ہے، تو پھر اس مال کو سانپ بنا کر اس کے گلے میں توق بنا دیا جائے گا، اور جو شخص کہے گا تیرا مجھ سے کیا واسطہ ہے، وہ سانپ کہے گا میں تیرا مال ہوں۔ دنیا میں تو ہم اس مال کو بڑا بچا بچا کے رکھتے ہیں، سمیٹ کے اپنے پاس۔ یہاں پہ محمد بن یوسف فریابی، یہ حضرت امام احمد اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابو سنان کی زیارت کے لیے گیا، ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے گیا۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا چلو ہم اپنے پڑوسی کی تعزیت کے لیے جائیں، اس کا بھائی فوت ہو گیا ہے۔ جب ہم اس کے پاس پہنچے تو وہ اپنے بھائی پر زارو قطار رو رہا تھا۔ ہم نے اس کو تسلی دی اور تعزیت کی، لیکن اس کو قرار نہیں آیا۔ ہم نے اس سے کہا تم کو معلوم ہے کہ موت سے کسی کو بھی رستگاری نہیں ہے، یعنی کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بھائی کو صبح و شام عذاب ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کیا تم کو اللہ نے غیب سے آگاہ کر دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن جب میں نے اس کو دفن کیا اور اس پر مٹی برابر کی، لوگ چلے گئے تو میں اس کے پاس بیٹھا رہا۔ اچانک میں نے یہ آواز سنی، انہوں نے مجھے اکیلے بٹھا دیا ہے اور میں عذاب برداشت کر رہا ہوں، حالانکہ میں نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا۔ مجھے اس کے کلام نے رلا دیا۔ میں نے قبر سے مٹی کھود کر ہٹائی تاکہ اس کا حال دیکھوں۔ اس وقت اس کی قبر میں آگ بھڑک رہی تھی اور اس کی گردن میں آگ کا توق پڑا ہوا تھا۔ بھائی کی محبت سے مجبور ہو کر میں نے اس کی گردن سے توق نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میری انگلیاں اور ہاتھ جل گیا۔ پھر اس نے ہمیں اپنا ہاتھ نکال کر دکھایا جو جل کر سیاہ ہو چکا تھا۔ اس نے کہا میں نے قبر پر دوبارہ مٹی ڈال دی اور لوٹ آیا۔ ہم نے پوچھا تمہارا بھائی دنیا میں کیا عمل کرتا تھا؟ اس نے کہا وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ ہم نے کہا یہ اس آیت کی تصدیق ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيَطُوفُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تمہارے بھائی کو قیامت کا عذاب قبر میں جلدی دے دیا گیا ہے، یعنی جو ہی قبر میں پڑے ہیں اس عذاب کا معاملہ کھول دیا گیا ہے اس پہ، اور جو قیامت والے دن ملنا ہے وہ تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں ایسے بخل اور کنجوسی سے بچائے جو آخرت میں توق بن کر گردن میں ڈال دی جائے، یا جو سانپ کی طرح ڈسے انسان کو۔ ایسے اللہ تعالیٰ مال کی محبت دل میں داخل نہ ہونے دے، اور جو حقدار ہیں ہمارے رشتہ دار، بہن بھائی، عزیز و اقارب، یا جو سائل ہیں، جو حقدار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ کھول دے کہ ہم ان کی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ صدقے سے بہتر کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دن ہم پر آ جائے جب اس کے دروازے ہم پر بند ہو جائیں گے۔
اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے آیت نمبر 180 مکمل کر لی ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 ہم عید کے بعد شروع کریں گے۔ اب یہ 10 دن جو ہیں اس میں طاق رہتے بھی ہیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے اور ایک دوسرے کو بھی یاد رکھیے، اور اپنے بہن بھائی کے لیے ہم جو بھی دعا کریں گے وہی دعا اللہ ہمارے لیے بھی قبول فرما لے گا، اور سب مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ عید کے بعد انشاءاللہ تعالی ملیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔